Assalamu alaikum. Welcome to the Ask Me Physics chapter number 2 class 9 physics के पीके टेक्स्ट बुक बोर्ड 2023 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन की पहली वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पहला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो ना हो, और ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है हम उसको समझेंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और डिस्टेंस नॉन ज़ीरो हो सकता है, यानी इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो एक ही सिचुएशन में ऐसा केस पॉसिबल है जो डिस्टेंस ज़ीरो ना हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। तो हाँ जी, इस तरह के केसेस हमारे पास मौजूद होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी पाथ हो, कर्व हो, जो भी हो, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे, यानी एक बॉडी पोजीशन जब चेंज करे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर। तो ऐसे केसेस बेशुमार है हमारे पास, रियल लाइफ में भी है, कि जब एक जिस्म जो है एक जगह से रवाना होती है और दोबारा वहाँ पर आ जाती है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से रवाना होकर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ ही जाती है, तो ये बेशक बहुत सा डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस ज़ीरो आप नहीं कह सकते। लेकिन ये जहाँ से रवाना हुई थी और वहाँ पर ये रुक गई है, तो इसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ज़ीरो है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हाँ, जब भी एक जिस्म एक पॉइंट से रवाना होती है, चाहे वो जो है आपके पास सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, स्क्वायर टाइप पाथ भी हो सकता है, ट्रायंगुलर पाथ भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी आर्बिट्ररी पाथ हो सकती है जिसमें आप एक पॉइंट से रवाना हो के वापस अपने पॉइंट पर आते हो, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है और डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस आप कवर करते हो। इसकी जो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, ये रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में बहुत से एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है। पहले तो जो आपके घर में एनालॉग वॉच होता है, टाइम पीस जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो 12 बजे से, चाहे आप कौन सी भी सुई को कंसिडर करें, जब 12 से 12 तक आता है तो ये डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसकी उस वक्त ज़ीरो होती है, क्योंकि 12 से 12 तक का जो डिस्टेंस है वो तो हम इसको ज़ीरो नहीं कह सकते, क्योंकि इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो इसके साथ अगर हम 12 से 12 तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये रियल लाइफ में एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरी एग्ज़ाम्पल आप ये ले सकते हैं कि जब आप सारा दिन, ठीक है, सारा दिन आप घूमते फिरते हैं, आप अपने हाउस या होम से निकलते हैं, ठीक है, आप शहर चले जाते हैं, चक्कर वगैरह लगा देते हैं, फिर आप कहीं और ग्राउंड पे होते हुए आप शाम को वापस फिर जो है ना अपने घर पर आ जाते हैं। तो आप इस केस में भी कह सकते हैं कि पूरा दिन तो आप थके हारे आ गए, आपकी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को अगर देखा जाए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट इस केस में ज़ीरो है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इसी तरह ये है। इसी तरह स्कूल में आप जब सुबह आते हैं, क्लास में बैठते हैं, बाहर आ जाते हैं, पीटी ग्राउंड में चले जाते हैं, पानी पीने चले जाते हैं, फिर वापस अपनी कुर्सी पर आ जाते हैं, तभी उसी केस में भी आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है और डिस्टेंस जो है नॉन ज़ीरो होता है। तो ये तो रहा, ये जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है जबकि डिस्टेंस ज़ीरो ना हो। इसी तरह अब एक ऐसा केस जिसमें कौन से कंडीशंस फॉलो होने चाहिए, एक जिस्म को कौन से कंडीशंस फॉलो करने चाहिए कि जिसमें इक्वल हो जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए डिस्टेंस के। तो याद रखिए ये केस तभी मुमकिन है कि आप जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट करे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक,
تو اس میں جو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اور ڈسٹینس ہوتی ہے یہ دونوں جو ہے یہ ایکول ہوتی ہے. اسٹریٹ پاتھ میں جو بھی چیز موو کرتی ہے اور ڈائریکشن وغیرہ چینج نہیں کرتی تو اس کیس میں ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹینس دونوں برابر ہو جاتی ہے. اور یہ کیس اس وقت بھی ٹرو ہے جب آپ کسی آبجیکٹ کو فری فالنگ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فری فالنگ کے لیے جب ایک چیز کو آپ چھوڑتے ہیں تو وہ سیدھا گراؤنڈ کی طرف آتا ہے. اس میں آپ اگر آسانی کے لیتے ہیں کہ ایئر ریزسٹنس کو آپ نیگلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, نیگلیکٹ مطلب جو ہے آپ نے نظر انداز کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ چھوٹے سے کاغذ کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ اسٹریٹ نہیں آئے گا بلکہ وہ اس طرح موومنٹ کرے گا, تو ایئر ریزسٹنس کی وجہ سے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو گریوٹی کی وجہ سے جب باڈی سینٹر کی طرف, زمین کے گراؤنڈ کی طرف جب جاتی ہے تو اس وقت بھی جو ہے نا ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ آپس میں برابر ہوتی ہے. یہ ایک اہم مثال ہے, جب بھی آپ اسٹریٹ پاتھ میں موو کرتے ہیں یہ جو ہے نا ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ آپس میں برابر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کویسچن نمبر 2 میں یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسپیڈو میٹر جو ہے کار کی اسپیڈ ناپتی ہے یا ویلوسٹی. ٹھیک ہے, تو پہلے اسپیڈو میٹر کیا ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. یہاں پر میں نے 2-3 فگرز دے ہوئے ہیں کہ آپ مختلف گاڑیوں میں مختلف قسم کی اسپیڈو میٹر کو دیکھیں گے. اس طرح کا ایک موٹر سائیکل میں ہوتا ہے یا کسی ہیوی بائک میں ہوتا ہے, یہ عام اسپیڈو میٹر ہوتا ہے جس کو ہم اینالاگ اسپیڈو میٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اینالاگ ہوتا ہے اور یہ والا جو ہے یہ ڈیجیٹل ہوتا ہے, اور کچھ ہوتے ہیں وہ ہائبرڈ ہوتے ہیں. اس طرح اس میں یہ آپ اس کو ہائبرڈ اسپیڈو میٹر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں اینالاگ اور ڈیجیٹل دونوں کا کنسیپٹ کمبینیشن ملا ہوا ہے. چلو, یہ اسپیڈو میٹر ہوتا ہے جس کو عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی بائک یا گاڑی کی جو سپیڈ بتاتی ہے. تو عام کنسیپٹ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سپیڈ بتا رہی ہے. کیا یہ ویلوسٹی بتا رہی ہے کہ نہیں, اس سے ہم ویلوسٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یاد رکھو کہ ویلوسٹی اصل میں جو ہے وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک سپیڈ یعنی میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. تو اس میں سے کوئی بھی اسپیڈو میٹر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈائریکشن بتا سکے. سپیڈ تو بتا رہا ہے, ڈائریکشن نہیں بتا رہا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسپیڈو میٹر جو ہوتا ہے, جو عام اسپیڈو میٹر ہوتا ہے, ابھی تو بہت سے گاڑیاں ایسی آئی ہیں جو الیکٹرانک کارز ہے, اس میں یہ کنسیپٹ ہے کہ ویلوسٹی کو وہ کیلکولیٹ کر سکتا ہے. لیکن سپیڈ جو ہے عام ہمارے لائف میں جو اسپیڈو میٹر ہوتے ہیں وہ جسٹ سپیڈ کیلکولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ویلوسٹی کو وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ویلوسٹی کے لیے ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی بھی اسپیڈ میٹر جو عام معمول میں یوز ہوتا ہے وہ ہمیں ڈائریکشن نہیں بتا سکتی. البتہ بعض ایسے جیسے کہ بعض لوگ اسپیڈ میٹر کے ساتھ کمپاس لگا دیتے ہیں, جیسے جنگل اور یہ صحراؤں وغیرہ میں جب وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اسپیڈ میٹر کے ساتھ وہ کمپاس کی کمبینیشن لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ان دونوں سے کمبائنلی جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری اسپیڈ 40 kph ہے اور ایسٹ کی طرف ہے یا نارتھ ایسٹ کی طرف ہے, تو پھر ان دونوں کی کمبینیشن سے آپ ایک ایسا اسپیڈو میٹر بنا سکتے ہیں کہ جو آپ کو ڈائریکشن بھی بتائے گا اور اسپیڈ کی میگنیچیوڈ بھی بتائے گی. لیکن عام جو ہمارے لائف میں ہوتا ہے وہ اسپیڈو میٹر جو ہے وہ صرف اسپیڈ بتاتی ہے, ویلوسٹی نہیں بتاتی. تیسرا کنسیپچول کویسچن یہ ہے کہ اس میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ ریسٹ پر بھی ہو اور ایکسیلریٹنگ بھی ہو, دونوں ایک ہی ٹائم پر. تو کیا ایسا ہے, اگر ہے تو کوئی ایگزامپل وغیرہ دے دیں. تو جی جناب, اگر ہم ایکسیلریشن کی ڈیفینیشن لیتے ہیں تو ایکسیلریشن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ ڈیلٹا وی ڈیوائڈڈ بائی ڈیلٹا ٹی. پہلے تو یہاں پر یہ سمجھنی چاہیے کہ ایکسیلریشن صرف ایک ویلوسٹی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا اور نہ ہی ایک ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے, بلکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس میں وی ایف بھی ہوتا ہے اور وی آئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہمارے پاس جو ٹی ایف مائنس ٹی آئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہی لمحے پر آپ کسی آبجیکٹ کی ایکسیلریشن فائنڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ٹائم انٹرول کا ہونا ضروری ہے, اور انٹرول کے لیے
جو ہے وہ دو اینڈز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، لیکن ٹائم انٹرول میں کچھ نہ کچھ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ویلاسٹی ضرور چینج کرو گے، جب ویلاسٹی چینج ہوگی تو ٹائم انٹرول ضرور ہوگا۔ تو آپ ایک ہی لمحے پر، ایک انسٹنٹ پر ایکسلریشن کو فائنڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم ٹائم انٹرول کو لیتے ہیں۔ اور ٹائم انٹرول جو ہوتا ہے، اب یہ ایک ایسا کیس ہو سکتا ہے کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ ریسٹ پر ہے ایک لمحے میں، ٹھیک ہے، یعنی انیشل ٹائم، بٹ ویری اسمال ٹائم جو کہ بالکل اپروچ ٹو زیرو ہوتا ہے، یعنی بہت ہی کم وقت میں یہ اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ نان زیرو ہو جاتی ہے، مطلب آبجیکٹ جو ہے نا وہ روانہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کیس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسلریشن ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ ایک آبجیکٹ جو ہے ریسٹ میں بھی ہو اور ایکسلریٹنگ بھی ہو، اور اس کی اہم ایگزامپل ہم دیتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ کو جب آپ گراؤنڈ سے اوپر کی طرف پھینکتے ہو تو جب یہ اس پوائنٹ پر پہنچتا ہے اور اس پوائنٹ سے جب یہ واپس آتا ہے تو اس انسٹنٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلاسٹی بالکل زیرو ہے، یعنی باڈی ان ریسٹ میں آ گئی ہے، لیکن جی کی ویلیو وہاں پر کانسٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو یہ بتائے گی جسم جو ہے نا یہ نیچے کی طرف کھینچا جا رہا ہے، تو اس کی ایکسلریشن ہی کی وجہ سے ایک ہی انسٹنٹ میں یہ زیرو ہو گیا، اور دوسرے ہی انسٹنٹ میں، یعنی جب دوسرا انسٹنٹ آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹی آئی سے ٹی ایف کی طرف جاتے ہیں، اگر پہلا انسٹنٹ آپ کا ٹی آئی ہے تو اسٹریٹ نیکسٹ انسٹنٹ میں کیا ہو جاتا ہے، اس کی ایکسلریشن شروع ہو جاتی ہے، مطلب ویلاسٹی شروع اور موشن شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس پورے پاتھ پر جو ہے جی کی ویلیو ہوتی ہے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جب ایک باڈی سمٹ پر یعنی میکسیمم ہائٹ پر، میکسیمم ہائٹ کو سمٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ سمٹ پر پہنچ جاتی ہے تو اس وقت آبجیکٹ ایک انسٹنٹ کے لیے کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، جو ریسٹ میں آ جاتا ہے، لیکن جی کی ویلیو سمٹ پر بھی برقرار رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے، ریسٹ میں ہے، ٹھیک ہے، ریسٹ میں ہے، لیکن ایکسلریشن بھی ہے، دونوں ایٹ دا سیم ٹائم۔ اس طرح اگر آپ لینئر ایکسلریشن میں بھی بات کرتے ہیں تو لینئر ایکسلریشن میں جب آپ بات کرتے ہیں، ایک باڈی جو ہے وہ جو ہی ایک ٹرن میں گھومتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹرن میں گھومتا ہے، یا ایک گاڑی ڈائریکٹ جو ہے نا ریورس میں آتی ہے، تو اس انسٹنٹ میں بھی اس کی ویلاسٹی چونکہ زیرو ہوتی ہے، ریسٹ میں ہوتا ہے، لیکن جب یہ ریورس آتا ہے تو اس وقت ایکسلریشن کی ڈائریکشن اپوزٹ سائڈ پر ہوتی ہے، تو اس کیس میں بھی جو ہے ایکسلریشن ہے، لیکن باڈی ایٹ ریسٹ ہے، یا جب یو ٹرن میں گاڑی گھومتی ہے اس وقت اس کی ویلاسٹی آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے، بٹ ایکسلریشن ہوتی ہے۔ اور اس کیس کو اگر موشن ڈیو ٹو گریوٹی کو سمجھا جائے تو یہ ایگزامپل بہت ہی ایزی اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے۔ اس سوال میں پوچھ رہے ہیں کیا ایک آبجیکٹ کی ایکسلریشن زیرو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو ہم اس کو میتھمیٹیکل فارم میں لے کے، اور اس کی جو ویلاسٹی ہو وہ جو ہے وہ نان زیرو نہ ہو، یہ جو ہے یہ سچویشن ہم سے مانگا گیا ہے کہ ایک ہی آبجیکٹ ہے جس کی ایکسلریشن زیرو ہے، لیکن اس کی جو ویلاسٹی ہوتی ہے وہ زیرو نہیں ہوگی، کیا ایسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو چلو ایکسلریشن کے ڈیفینیشن کو ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ تو ڈیلٹا وی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی، یہ ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو اور مزید آگے ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کب ایکسلریشن کو اگر آپ زیرو لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کی جو ویلاسٹی ہے یعنی ڈیلٹا وی یا وی ایف مائنس وی آئی، یہ جو ہے یہ زیرو ہونی چاہیے۔ اٹس مین کہ وی ایف اور وی آئی کی ویلیوز سیم ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر ایک آبجیکٹ جو ہے اس کی انیشل اور فائنل ویلاسٹی برابر ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ باڈی جو ہے وہ یونیفارم ویلاسٹی میں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یونیفارم ویلاسٹی میں جا رہی ہے۔ یونیفارم ویلاسٹی کے دوران باڈی کی ویلاسٹی ہوتی ہے
لیکن ایکسلریشن 0 ہوتی ہے. اور یونیفارم ویلاسٹی کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی یونیفارم ویلاسٹی میں آپ نے دو باتوں کو دیکھنا ہے. نمبر 1 میگنیچیوڈ، ٹھیک ہے، ایک تو میگنیچیوڈ چینج نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے ڈائریکشن، ٹھیک ہے. اب اگر ایک آبجیکٹ جو ہے وہ اسٹریٹ پاتھ میں ایک ہی سپیڈ کے ساتھ روانہ ہوا ہے تو اس کیس میں اس کی ویلوسٹی جو ہے اس کو آپ 0 نہیں کہہ سکتے، بٹ ایکسلریشن جو ہے وہ 0 ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ ہمارا جو ایکسپلینیشن ہے اس میتھمیٹیکل فارم سے ہم اس کو پروف کر چکے ہیں. اس ویڈیو کا لاسٹ کنسیپچول کویسچن ہے. باقی کنسیپچول کویسچن آپ نیکسٹ ویڈیو پارٹ 2 میں دیکھو گے. یہ جو ہے اس میں ہم سے یہ مانگا گیا ہے یا پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی ہے جو کہ ایک روف پر کڑا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بال کو جو ہے نیچے کی طرف جو ہے نا وہ پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بال جو ہے اس کی جو انیشل ویلاسٹی ہوتی ہے وہ ہے 8 میٹر پر سیکنڈ. تو یہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ بال جو نیچے آ رہی ہے تو جی کی ڈائریکشن کیا ہوگی اور میگنیچیوڈ کیا ہوگی. تو ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو گریوٹی کی پل ہوتی ہے، یعنی گریوٹی جو چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے، گریوٹی کی وجہ سے زمین جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. ایک تو اس کی جو ایکسلریشن جو کسی بھی آبجیکٹ میں پروڈیوس ہوتی ہے وہ اس کے اس کی جو ہائٹ یا اس کی جو ہم کیا کہتے ہیں اس کی جو شیپ ہوتی ہے یا اس کی جو ماس ہوتی ہے اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. یہ تمام چیزوں کے لیے یہ سیم ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ اگر آپ آبجیکٹ کو 8 میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ پھینکتے ہیں یا 9 کے ساتھ، 10 کے ساتھ، اس کا کوئی لینا دینا نہیں جی کی ویلیو کے ساتھ. تو ہاں جی، یہ جب ایک باڈی آپ فری فال کرتے ہو اور ایک باڈی جب آپ تھرو کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس میں فرق ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ ایک آبجیکٹ کو جو ہے نا وہ تھرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھرو کے ساتھ جو ہے نا آپ کی انیشل ویلاسٹی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اس کی وی آئی 0 نہیں ہوتی. اور ایک ہے فری فال، ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ سب ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سیدھا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر فری فال میں انیشل ویلاسٹی جو ہے وہ 0 ہوگی. دونوں کیسز میں جی کی ویلیو سیم ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے لیے اور اس کے لیے جی کی ویلیو سیم ہوگی. ہاں یہ البتہ یہ جب گراؤنڈ کو ہٹ کرتا ہے تو اس کی جو فائنل ویلاسٹی ہوگی اور اس کی جو فائنل ویلاسٹی ہوگی تو یہ والی فائنل ویلاسٹی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ نہ کچھ انیشل ویلیو انیشل مومنٹم تھا یا انیشل جو سپیڈ تھا وہ جو ہے نا ہر سیکنڈ میں 9.8 کے ساتھ انکریز ہو رہا تھا. تو فائنل ویلاسٹی اس کی زیادہ ہوگی اس کے نسبت، لیکن جی کی ویلیو دونوں کے لیے سیم رہے گی. اور جب بھی آپ آبجیکٹ کو فری فال نیچے کو پھینک دیتے ہیں تو جی کی ویلیو بھی ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے. تو اس کیس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹ کی جو گریویٹیشنل ایکسلریشن کی میگنیچیوڈ ہوگی وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوگی اور ڈائریکشن ٹورڈ دی ارتھ ہوگی. اب یہ اس ویڈیو میں ان 5 کویسچنس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنا کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو ابھی اپلوڈ کیا جائے گا اس کے بعد، جس میں کویسچن نمبر 4، 6، 7، 8 اور 9 کو ڈسکس کیا جائے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے. اللہ حافظ.